डॉक्टर अमरीन सलाहुद्दीन। डॉक्टर अमरीन सलाहुद्दीन 6 मई सन 1978 को रावलपिंडी के एक इल्मी घराने में पैदा हुए। तालीम के मदारिज लाहौर मदरसा तुबनात, इस्लामिया कॉलेज कूपर रोड और लाहौर कॉलेज बराए खवातीन में तय किए। पंजाब यूनिवर्सिटी से सन 2000 में फलसफा और सन 2011 में तारीख के मजामीन में MA की असनाद हासिल की। डॉक्टर अमरीन सलाहुद्दीन ने सन 2017 में पाकिस्तान में सिनफी मुतालियात जेंडर स्टडीज में पहली डॉक्टरेट का एजाज हासिल किया। अवाइले उम्री ही से इल्मी, अदबी और तख्लीकी रुझानात से शगफ था। दौरान तालीम मुतअद्दिद मुजल्लों की मुदीर रहीं। अंग्रेजी में भी शेर कहती हैं। पहला उर्दू शेरी मजमुआ सरे दश्ते गुमा सन 2004 में और दूसरा शेरी मजमुआ सदियों जैसे पल सन 2014 में शाया हुआ। दोनों मजमुओं को मुतअद्दिद अदबी इनामात की सूरत में पजीराई मिली। उर्दू में पहली जामे फरहंगे सिनफी मुतालियात सन 2018 में उर्दू साइंस बोर्ड से शाया हुई। डॉक्टर अमरीन सलाहुद्दीन की तहकीकी काविशें पाकिस्तान और बैरून मुल्क शाया हो चुकी हैं। उनकी शायरी अंग्रेजी में भी तर्जुमा हुई है। डॉक्टर अमरीन सलाहुद्दीन मुतअद्दिद मुख्तलिफ अदबी और इल्मी कुतुब को उर्दू का जामा पहना चुकी हैं। डॉक्टर अमरीन सलाहुद्दीन पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा सिनफी मुतालियात में तदरीस से वाबस्ता हैं। आदाब। पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोग्राम सतरंग में मैं आपका मेज़बान वजाहत मसूद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान में सफ़े अव्वल की उर्दू शायर, उस्ताद, मुहक्किक, मुतरजम और अफसाना निगार मोहतरमा डॉक्टर अमरीन सलाहुद्दीन से। डॉक्टर साहब आदाब। आदाब। डॉक्टर साहब मैं आपका सवानही खाका देख रहा था 6 मई 1978 जी। तो मुझे ख्याल आया कि बहुत ही पुरअशोब अहद था। आपको अपनी बचपन, क्योंकि अगर मैं गलती नहीं करता तो वो आखिरी ज़माना था रावलपिंडी के एक गैरजन शहर होने का। जी जी। खूबसूरत दुकानें, खुली सड़कें और एक ख़ास तरह का पंजाब के बहुत अच्छे शहरों में रावलपिंडी शुमार होता था। कुछ बताइए कि किस तरह का रावलपिंडी बचपन की था? तो कोई याद नहीं मेरे पास, क्योंकि जब मेरी पैदाइश हुई उसके बाद मेरा जो इब्तदाई बचपन है वो फिर लाहौर में गुजरा। तो हम लाहौर आ गए थे क्योंकि मेरी पैदाइश पर मेरी जो बर्थ मदर है उनका इंतकाल हो गया। बायोलॉजिकल मदर जो जी बायोलॉजिकल मदर, हाँ जी। तो वो मेरे नाना नानी की बड़ी बेटी थी और मेरी एक बड़ी बहन थी 3 बरस की, और उसके बाद मेरे नाना नानी की जो दूसरी बेटी थी जिन माँ ने मेरी परवरिश की, फिर वो हमारी माँ बनी, यानी कि खाला हमारी माँ बन गई और उन्होंने हमारी परवरिश की और हम सब फिर लाहौर में ही रहे उसके बाद। तो बचपन जो है मेरा कुछ मिला जुला ही था। नानी लाहौर में कौन सी जगह? लाहौर में जी पहले कृष्ण नगर। अच्छा। हाँ जी, कृष्ण नगर में, और नानी के साथ ज़्यादा वक्त गुजरा, बल्कि नानी के इंतकाल तक मेरा और उनका साथ रहा। एक कमरे में रहे, एक साथ रहे। सो मिला जुला मैंने इसलिए कहा कि मेरी जो नानी थी वो अपनी बेटी को याद करके बहुत रोती थी, तहज्जुद के वक्त से लेकर और सुबह तक। तो मैं और मेरी बड़ी बहन हम कहते थे नानो जी हमें सोने दें। मगर मुझे ये लगता है कि वो जो ट्रेजेडी थी, जो कि मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होने के बावजूद मुझे उसका परसेप्शन तो नहीं हो सकता था, वो उनके थ्रू या उनके दुख को मैंने अपने अंदर महसूस किया जैसे जैसे वक्त गुजरा। और जब वो चली भी गई तो मुझे ये एहसास रहा कि ये दुख जो है मैंने उनसे हासिल किया है। और मोहतरमा नानी का इंतकाल कब हुआ? 2008 में। 8 में। वजूद का जबर है जी। और मैं देखता हूँ कि दुनिया में जितने इंसान हैं
جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کتابی اور نصابی جی سفر زندگی کا یہ کسی کو نصیب نہیں ہوتا، واہ ہاتھ سے ہی ہوتے ہیں جی اور پھر راہ سے راہ نکلتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، لاہور میں بھی ہم، آپ کے نانا جی مرزا منور صاحب، جی جی آپ کے دادا بھی جی صاحب علم تھے، جی گھر میں کتابوں کا ماحول تھا۔ بالکل ایسا میں تو ایسا خوش نصیب نہیں رہا، لیکن جن صاحبان علم سے مجھے ملنے کا اتفاق ہوا، ایک بھی ایسے نہیں ان میں سے، نہ خاتون نہ مرد، جنہوں نے یہ نہ بتایا ہو کہ ہمیں مطالعے کا شوق بچپن ہی سے گھر کے ماحول میں چھوٹی چھوٹی بچوں کی کتابیں یا جی جی پڑھنے سے ہوا۔ جی کیا ہمارا جو موجودہ ہم، نظام تعلیم ہے، ہم، یہ اس عمر میں، جس عمر میں بچوں کو کتاب سے محبت جی پیدا ہوتی ہے یا ہو جانی چاہیے، اس کا کچھ اہتمام کرتا ہے؟ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ چیزیں بہت بدل گئی ہیں، اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت میں بھی، آپ مجھ سے بھی یہ سوال کریں گے تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ گھر میں یہ ماحول تھا، کتابوں کا ذخیرہ تھا، اور اس سے متعارف کروایا ہمارے ماں باپ نے، ٹھیک ہے۔ ہماری جو امی تھیں وہ ہمیں کہانی ضرور سناتی تھی، اور سب بچوں کو کہانی سناتی تھی، ٹھیک ہے۔ نانی جو تھی وہ ہیر اور پنجابی باقی کلام جو ہے وہ کلاسکس۔ گنگناتی رہتی تھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو ردم کا بھی سارا سینس ہے میں نے ان سے سب سے پہلے سیکھا، اور میری امی کہانی ضرور سناتی تھی، اور میں بھی اپنے بیٹے کو کہانی ضرور سناتی ہوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے والد جو ہیں وہ ہمیں یہاں پہ، آپ کو پتہ ہے کتابوں کی جتنی اچھی دکانیں تھیں یا ہم جاتے تھے، جی اور ہمیں کسی کو تحفہ بھی دینا ہوتا تو ہم کتاب خریدتے تھے اور اپنے لیے بھی کتابیں لیتے تھے، اور اس میں اردو کی کتابیں بھی تھیں اور انگریزی کی کتابیں بھی تھیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ احساس ضرور ہوا ہے کہ میں ایک جامعہ میں پڑھاتی ہوں۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ میں خود لکھنے والی ہوں تو میں کتاب کی بات ہی ضرور کروں گی، شاید میں ایسے نہ بھی ہوتی تو پڑھنے والی تو ضرور ہوتی، مطالعہ کا تو معاشرہ جو ہاں ہے جی ہاں، وہ لکھنے والوں کی بجائے پڑھنے والوں سے متعین ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، بالکل درست آپ نے کہا۔ تو جب میں ہر کلاس میں یہ سوال کرتی ہوں کہ آپ نے آخری کتاب کون سی پڑھی، تو ایک بہت ہی مایوس کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ آپ کے پیچھے میڈم نور جہاں کی تصویر ہے۔ کیا میں بتاؤں کہ ایک کلاس میں جب میں نے پوچھا کہ اس خطے کی سب سے مضبوط نسائی آواز گلوکاری میں کس کی ہے، تو جو 2 نام سامنے آنے چاہیے تھے، ایک نام بھی نہیں کوئی بتا سکا اس میں سے۔ جی اب اس میں یہ دیکھیے نا کہ انہوں نے کسی کی تصدیق تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم انہوں نے نہیں کر 2-3 جو نام فوری طور پہ لیے، ان کا ان بڑے لوگوں سے کیا مقابلہ۔ تو وہ جو ابھی جن لوگوں کو وہ سن رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ کلاسیکی موسیقی سے جڑے ہوئے اور نام ہمارے ان کنٹمپریری سین میں نہ موجود ہو، لیکن اس سے واسطہ ہی نہیں رہا۔ تو کتاب کا معاملہ بھی کہیں نہ کہیں تو کچھ ایسا ہے کہ چلے اسکولوں میں، جو اچھے بڑے اسکول جن کو ہم سمجھتے ہیں، وہاں ہفتے میں ایک دفعہ لائبریری کی کتاب ابھی ہے آ جاتی ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ہے معاشرے میں بچوں کی، ان کو یہ میسر نہیں ہے، اور والدین تو دیکھیں غم روزگار میں کہاں ان کتابوں کی طرف کون دیکھے گا کہ بچوں کو لے کے۔ آپ نے فلسفہ پڑھا، جی جی تاریخ میں تعلیم پائی، اور پھر آپ صنفی مطالعات، جی جنہیں اب ہم جنڈر اسٹڈیز کہتے ہیں، جی اس طرف آ گئیں، اور آپ کو پاکستان میں جنڈر اسٹڈیز میں فرسٹ پی ایچ ڈی کا اعزاز۔ جی پہلی پاکستانی پی ایچ ڈی، ہاں جی جی پاکستان میں ہی میں نے جی عرض جی کی، جی بالکل، پاکستان میں پہلی جی جی جنڈر جی اسٹڈیز جی میں جی پی ایچ ڈی۔ جی یہ جو تاریخ اور فلسفے سے جنڈر اسٹڈیز کی طرف آنا ہے، میں اس تبدیلی پہ تھوڑا سوچ رہا تھا، تو مجھے لگا کہ اس میں محرک
آپ کا جو تخلیقی عمل سے وابستہ ہونا ہے ہم۔ وہ آپ کو اس طرف لے کے آیا. میرا یہ تاثر بنا، آپ فرمائیں جی گے. ہاں جی، میں نے کالج میں فلسفہ، انگریزی ادب اور نفسیات پڑھی، پھر بی اے میں فلسفہ اور انگریزی ادب پڑھا، اور لکھنا تو شروع کر دیا تھا اسکول میں جب تھی. تو پھر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تخلیقی عمل اس طرف ضرور لایا، کیونکہ میں نے جب ایم اے فلسفہ میں تھیسز لکھنا تھا تو اس وقت میں نے کہا کہ میں لٹریچر کے ساتھ کنیکٹ کر کے کوئی کام کروں. تو میں نے فیمنزم کی موومنٹ کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ویمن پوئٹس میں، ٹھیک ہے، جو خواتین شعراء ہیں، وہ تانیثیت کی جی جو تحریک ہے اس کا انہوں نے جی کتنا اثر جی لیا. جی. تو مجھ سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ آپ کے خیال میں یہ ایک فلسفیانہ اور یعنی سماجی تحریک آپ اس کو سمجھتی ہیں؟ میں نے کہا جی سماجی تو ہے ہی، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کی فلسفیانہ بنیاد بھی موجود ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ تھیسس کر سکتی ہیں. مہربانی ہے اساتذہ پورے کی کہ انسانی ارتقاء کا کلیدی سوال ہے، جی بالکل ایسے ہی ہے، ہزاروں برس سے ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بہرحال یہ سوال ہوا، پھر میں نے اس موضوع پہ ایم اے فلسفہ کا تھیسس لکھا. ڈاکٹر وزیر آغا ایکسٹرنل ایگزامینر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت مختلف کام ہوا ہے اور پہلی دفعہ ہوا ہے تو اس کو چھاپنا بھی چاہیے. تو مجھے کافی اچھا لگا کہ ایک اچھا کمنٹ 2004 تھا، 2000 سن 2000 میں 2000 ایم اے ہوا کیا تھا. ہاں جی. اور اچھا، فلاسفی میں ایم اے آپ نے 2000 میں ہی کیا. جی 2000 میں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اساتذہ میں ڈاکٹر غزالہ عرفان، جی بالکل. ڈاکٹر ساجد علی، جی پروفیسر ڈاکٹر نعیم صاحب، جی شاہد گل، جی محمد جواد، جی جی ڈاکٹر ابصار، ڈاکٹر ابصار، بالکل. بالکل بالکل وہ اور موجود ڈاکٹر تھے. خالق بھی اس وقت آتے جاتے تھے، ڈاکٹر عبدالخالق بھی. ہاں جی. کس استاد نے فلاسفی میں ہم۔ آپ کو زیادہ انگیج کیا؟ کیونکہ فلاسفی میں پڑھانا، تدریس جو ہے اس کا امتحان تو یہی ہے کہ طالب علم کو جی فلسفے کی دنیا میں لے آیا جائے. ہاں جی. مجھے لگتا ہے کہ سب اساتذہ کا کوئی نہ کوئی اس میں حصہ ضرور تھا. جی جس طرح ڈاکٹر جواد اس وقت چونکہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بھی ہیں، تو وہ آرٹ اینڈ کرافٹ پڑھاتے تھے. وہ مجھے بہت ہی انٹرسٹنگ اور لگتا تھا. میوزک میں بھی ان کا ایک جی مقام ہے. بالکل بالکل. ڈاکٹر غزالہ سے موومنٹس پڑھی، اور مجھے لگتا ہے جو وجودیت یعنی ایگزسٹینشلزم سے میری محبت ہے، اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جس کلیئرٹی سے اور جس طرح بورڈ پہ وہ ٹرم ٹو ٹرم جاتی تھیں، وہ مجھے بڑا ہی انٹرسٹنگ لگتا تھا. اور نعیم صاحب بھی بیٹھ کے بڑے آرام سے کہانی کی طرح ماڈرن ویسٹرن فلسفی ہمیں پڑھا دیتے تھے. رائٹ. اور جو کمپلیکسٹی تھی ابصار صاحب کے ہاں، ساجد صاحب لاجک پڑھاتے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے ہی اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو ان سب نے کہیں نہ کہیں کنٹریبیوٹ کیا ہے. کسی کو کسی پہ ترجیح نہیں دی جا سکتی. جی جی، سب کے اپنے اپنے ایک ڈومین تھا اور اس میں بجا فرمایا، بجا فرمایا. میرے خیال میں جو تاریخ کا سبجیکٹ ہے جی وہ آپ نے باقاعدہ نہیں کسی درسگاہ سے نہیں، وہ نہیں نجی جی طور جی پہ کیا. نجی طور پہ. جب میں نے بھی ایم اے تاریخ کا امتحان دیا، کیونکہ میں کسی کو پڑھا رہی تھی اپنی ایک سہیلی کو، تو اس نے کہا تمہارے بھی کاغذ جمع کرا دیتے ہیں ماڈرن ویسٹرن فلسفی، چونکہ میں نے پڑھی ہوئی تھی تو اس سے کہا کہ ہسٹری کا اس طرح سے کر لیتے. تو میں نے جو اس کا حصہ دوم تھا تو اس میں میں نے اسلامک ہسٹری کو چنا. رائٹ. اور ظاہر ہے کہ کیونکہ ہم پاکستان موومنٹ کی ہسٹری بہت پڑھے ہوتے ہیں، ہر وقت پڑھے ہوتے ہیں، ماڈرن ویسٹرن ہسٹری میں تھوڑی بہت پڑھ چکی. تو وہ تبھی جب میں نے اس کو پڑھنے کے لیے، جو کہ میرا طریقہ کار تھا کہ وہ نوٹس وغیرہ نہیں، پھر میں نے اپنے حساب سے چیزیں اکٹھی کی اور ان کو پڑھنا شروع کیا، تو آنکھیں کھلی، بہت سی چیزیں سمجھ آئیں. اور ظاہر ہے کہ بہت سے سوال بھی ملے، کچھ جواب بھی ملے، بہت سی چیزیں ٹھیک بھی ہوئیں، سلوٹیں سیدھی ہوئیں ذہن میں. تو یہ تو ہوتا ہے. ایک نوجوان ذہن کے لیے یہ شوق ہوتا ہے، جی بالکل کیونکہ ایسا. اس کا اپنے معاشرے سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ سے جی اعتماد اٹھ جاتا ہے. بالکل اعتماد بھی اٹھ جاتا ہے. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ اب جو انفارمیشن کا ایک طوفان ہے نا، جی اس میں اس کو سفٹ کرنے کا بھی ایک معاملہ بڑا خراب ہو گیا. جو لوگ اب بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں، ورچوئل ورلڈ میں زیادہ جی رہتے جی ہیں جی اور فارورڈڈ کانٹینٹ میں بڑا یقین رکھتے ہیں،
اور کتابوں تک رسائی جو ہے وہ ایک معاملہ بڑا عجیب و غریب بن چکا ہے، تو وہاں پہ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو سیدھا ہونا بڑا مشکل ہو جائے گا. مشکل ہو جائے گا. مشکل ہے. ہر عہد میں ایک فیٹ تو ہوتا ہے نا، ہوں. کہ کبھی لوگ ویکیشنز پہ جاتے تھے جی جی جی. تو اسٹیٹس سمبل کے طور پہ ہاتھ میں ٹرانسسٹر ریڈیو پکڑ لیتے تھے. ارے واہ. اب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، موبائل کان کو لگا. جی. آپ جینڈر اسٹڈیز پڑھا رہی ہیں، جی جی اس کے بالکل ساتھ سوشیالوجی کا شعبہ ہے. جی جی جی. مجھے بھی یہ اعزاز ملا کہ کچھ عرصہ وہاں طالب علموں کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے، جی جی. کچھ سیمیسٹر. میں جاننا چاہوں گا کہ جینڈر اسٹڈیز پڑھنے والے بچے اور بچیاں ان کا محرک کیا ہے؟ بڑا بہت مشکل سوال کیا آپ نے. دیکھیں، ایک بڑی تعداد تو سچی بات ہے میرٹ کے کھیل میں ادھر ادھر سے ہوتی ہواتی کبھی ادھر پہنچ جاتی ہے کبھی ادھر پہنچ جاتی ہے. ایک تو یہ سلسلہ ہے. جبر داخلہ نہیں ادھر ملا تو ادھر نہیں ملا تو ادھر آ گئے، یہی مل رہا تھا لیٹ ہو گئے، میرٹ بن رہا تھا، تو اس طرح کے بہت سے معاملات ہوتے ہیں. بائی چوائس سبجیکٹ کو آپٹ کرنے والے لوگ ہمیں کم ملتے ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ صرف جینڈر سٹڈیز کا نہیں ہے، یہ ایک اوور آل مسئلہ ہے. فلاسفی میں بھی ایسے ہی تھا، بالکل ایسے ہی تھا، بالکل ایسے ہی تھا. میں نے تو بائی چوائس پڑھی کیونکہ والد نے پڑھی تھی، نانا نے پڑھی تھی. میری ماں کہتی تھی کہ سب میرا حال پوچھا کریں کہ والد نے بھی فلسفہ پڑھا، شوہر نے بھی پڑھا، اب بیٹی بھی پڑھ رہی ہے. وہ یہ کہتی تھی، تو سب میرا حال پوچھا کریں. کچھ جینڈر کی باتیں بھی، اس کے بہت سے سوالات ہیں. جی جی. تاریخ کے، فلسفے کے. ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر امبرین صلاح الدین سے. ایک انٹرول کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کسی بھی ملک میں سازگار آب و ہوا کے لیے 25% رقبے پر جنگلات کا ہونا لازمی ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں گزشتہ 76 برس کے دوران جنگلات 44% سے کم ہو کر 5% رقبے تک محدود رہ گئے ہیں. کیا ماحول کا تحفظ ہماری ذمہ داری نہیں؟ کیا ہم اپنی آئندہ نسلوں کا مستقبل خطرے میں دیکھ سکتے ہیں؟ ہماری غفلت ہماری آئندہ نسلوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے. تو آئیں سب مل کر تحفظ جنگلات اور شجرکاری کو فروغ دیں. درخت لگائیں، پاکستان کو سرسبز بنائیں. درخت لگائیں، اپنے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے. وجاہت مسعود آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. اور ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر امبرین صلاح الدین سے، جو شاعر ہیں، محقق ہیں، استاد ہیں، مترجم ہیں اور افسانہ نگار ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو پہلا شعری مجموعہ تھا سردشت گماں، 2004 میں شائع ہوا. جی. اچھا، اس کے 10 برس بعد صدیوں جیسے پل. تو اگر آپ نے 10 برس ہی کا وقفہ رکھنا ہے تو اب تیسرا مجموعہ آنا چاہیے. جی بالکل ایسے ہی ہے، بس کچھ تاخیر ہو گئی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، اگر آپ واقعی شاعر ہیں اور آپ ایک ارتقاء کے عمل سے بھی گزر رہے ہیں، جی، تو آپ شاید اپنی
چیزوں اور تحریر کے معاملے میں زیادہ کیئرفل ہو جاتے ہیں جی اور کرٹیکل بھی ہو جاتے ہیں، جی اور میرا خیال ہے کہ ہونا بھی چاہیے. ہونا بھی چاہیے. تو- ذمہ داری ہے بہت بڑی. جی ذمہ داری ہے. تو پہلا شعری مجموعہ تو بہت شوق تھا، فنون میں چھپ گئے اور آنکھ میں چھپ گئے، لگا کہ بڑا کمال ہو گیا، اب تو کتاب بھی چھپ جانی چاہیے. تو کیا کہتے ہیں کہ اس کو ذرا دل میں تھام کے نہیں رکھا، اور وہ کتاب ظاہر ہے 2004 میں چھپ گئی. پھر ذرا آرام سے دوسرے مجموعے تک گئے، اور اب جو وقت گزر رہا ہے اس میں یہی احساس ہو رہا ہے کہ اب زیادہ احتیاط اور زیادہ دھیان سے اور سب چیزوں کو ریوزٹ بار بار کر کے تسلی سے چھپنا چاہیے. لیکن آپ کے ہاں ایک ترکیب ایک سے زائد بار دہرائی گئی ہے، آدھا دن. اس کی اپنی معنویت ہے. تو جو آدھا دن ہے اسے جی بوڑھے کار تو لانا ہے. ہاں، عنبری نیک ہے بکھیڑے 100 اور گزر بھی گیا ہے آدھا آدھا دن. دن. اس کے علاوہ بھی نظموں میں بھی جی 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 ہاں ایک سے زیادہ بار یہ آیا. جب آپ نے لکھنا شروع کیا، ویسے تو مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ آپ کی انگریزی شاعری سے پاکستانی پڑھنے والے زیادہ آشنا نہیں. شائع نہیں آپ نے کروائی یا کوئی اور وجہ؟ جی کچھ چیزیں چھپی. کاغذی پیرہن میں ایک گوشہ ہوتا تھا انگریزی جی، کا، جی. اس میں چھپی. بلکہ جب دوسری نظم چھپی تو مجھے ڈاکٹر وزیر آغا کا فون آیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے کتنی نظمیں لکھی ہیں انگریزی میں اور آپ کو اس کلام کو چھپوا دینا چاہیے. لیکن میری ابھی تک تسلی نہیں ہوئی، کیونکہ زبان غیر میں کیا شرح آرزو کرتے ہیں. شاعری کا تو مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ لغت سے ماورا ہوتی ہے. جی جی بالکل یہ بات ہے. تو وہ، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ لاہور میں محمد سلیم الرحمن موجود جی ہیں. جی جی بالکل ایسے، بالکل ایسے. ڈاکٹر شائستہ سونو موجود. جی 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 ڈاکٹر شائستہ سونو سراج دین، بالکل. جدید شعری انگریزی جی جی شعر کی بارے میں عرض کر رہا ہوں، جو آنکھ سلیم صاحب نے اور میڈم شائستہ نے پائی ہے، ہم خوش نصیب ہیں. جی بالکل ایسے. آپ کا اشارہ سمجھ رہی ہوں. آپ نے شعر میں کشور ناہید، فہمیدہ ریاض، سارہ شگفتہ، دوسرے لفظوں میں وہ روایت جو اسم چغتائی اور واجدہ تبسم سے شروع ہوئی تھی، جی اس سے ہٹ کے اپنا لحن مرتب کیا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ کو اپنے خاتون ہونے کا احساس نہیں ہے، لیکن جب آپ قلم اٹھاتی ہیں تو وہ بطور ایک تخلیق کار کے ہے، وہ محض ایک خاتون کے طور پہ نہیں ہے. کیا یہ فیصلہ شعوری تھا؟ میں اس کو اتنا شعوری فیصلہ اس لیے نہیں کہوں گی کہ بہت سے آپ کے چیزیں جو ہیں وہ آپ انٹرنلائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس چیز کو انٹرنلائز کیا، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری جو شناخت ہے، ایک انسان ہونے کی بھی شناخت ہے، ایک عورت ہونے کی بھی شناخت ہے، پھر اس کے علاوہ جتنے میں اور کام کر رہی ہوں، تخلیق کار ہوں، شاعر ہوں اور استاد ہوں، یہ سارے رولز بھی ساتھ موجود ہیں. تو اس میں خاص طور پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک عورت ہونے کی حیثیت میں بھی میں نے کچھ باتیں ایسی کہی ہوں گی جو دیکھنے والوں نے کہا ہوگا کہ یہ ایک عورت ہی شاید لکھ سکتی ہے، کیونکہ وہ میری ایک آئیڈینٹی کا حصہ ہے. اب المیہ ہمارا یہ ہے
کہ جب عورت اپنے ورلڈ ویو میں یا اپنے اس بلکہ کہنا یہ چاہیے ورلڈ ویو جیسا لفظ کیا استعمال کریں، اپنی چار دیواری کے بیچ میں رہتے ہوئے اسی ریالٹی پہ بات کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نسائی ہے، یہ زنانہ آہنگ ہے، اور شاید یہ لفظ استعمال کر کے ہم اس کو تھوڑا سا کمتر بھی کہنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے آبجیکٹو جو ہے وہ صرف وہ ہو سکتا ہے جو مرد کے قلم سے لکھا جا رہا ہے، اور معیاری بھی وہی ہوگا کیونکہ معیارات طے کرنے والا ہی. ہاں جی، کسٹوڈین آف پین ہی رہے ہیں وہ، تو پھر مجھے یاد آ رہا ہے ایک بڑی معروف کتاب آئی تھی کوئی 30 برس پہلے، وائی دیر ہیو ناٹ بین اینی گریٹ ویمن آرٹسٹ پینٹرز. جی اس کی وجہ بھی یہی تھی جی کہ اگر معیار ہی اس کا طے جو ہے وہ مردوں نے کرنا ہے جی جی تو پھر ظاہر ہے کہ جی اس میں خواتین کے لیے یہی دشواری آ جاتی ہے نا کہ اگر اس ایسے لکھا جا رہا ہے تو یہ کیا بات ہوئی، وہی وہ تو عورتوں کے مسائل پہ اور ایشوز پہ باتیں، یعنی کہ آدھی آبادی کا مسئلہ اول تو مسئلہ ہی نہیں، اور پھر جو اس کی شناخت ہے اس کا لینس بھی نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ باقی کسی موضوع پہ لکھ ہی نہیں رہی یا لکھ ہی نہیں سکتی. ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس کیسے بڑے بڑے نام ہیں، انہوں نے پارٹیشن پہ بھی اور دیکھیں موت پہ بھی، فلسفے پہ بھی، موسیقی پہ بھی کیسی کیسی چیزیں ہمارے سامنے آئی. جی آپ نے کہیں کہا کہ کم عمری میں جب آپ انگریزی ادب پڑھ رہی تھیں جی تو آپ کو میری کوریلی سے جی خاص شغف ہو گیا. اچھا، آپ 1924 میں غالباً ان کا انتقال ہوا ہے، اور حالانکہ ورجینیا وولف جی موجود تھیں، جی جی جارج ایلیٹ، جی بالکل اس معاشرے میں جہاں وہ خاتون ہوتے ہوئے اپنے نام سے لکھ نہیں سکتی، جی جی ان سے پہلے جین آسٹن یس ہو چکی تھی. جی لیکن میں پھر بھی تھوڑا حیران ہو رہا تھا، یہ میری کوریلی میں تو ایسی فکری گہرائی نہیں، کیا ریڈیبلٹی کی وجہ سے آپ کو دلچسپی ہو رہی تھی؟ دیکھیں میں نے بتایا کہ میرے والد نے کتابوں سے متعارف کرایا، انہوں نے مجھے سوروز آف سیٹن دی جو انہیں کسی وقت کسی مقابلے میں انعام میں ملی تھی. جب میں نے اس کو پڑھا تو وہ جو ایک کیا کہنا چاہیے، ایک ویئرڈ اور آؤٹ آف دس ورلڈ اور اس ایک فلاوری قسم کا وہ سارا ایکسپریشن تھا، اس نے مجھے بہت ہانٹ کی. اور میں نے اس کتاب کو بہت دفعہ پڑھا، اور اس کے بعد جب میں نے ایم اے فلسفہ میں داخلہ لیا اور میں پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ میری کوریلی کا بہت زیادہ کلیکشن پڑا ہوا، سیٹ پورا رکھا ہوا ہے. جی جی وہ میں نے سارا اٹھایا اور لے لی. سو انیشلی مجھے اس نے بہت ہانٹ کیا، حالانکہ وہ ایک بہت ہی کنزرویٹو تھاٹ کی مالک تھی، کنزرویٹو، بہت کنزرویٹو. وہ بعد میں آپ نے لرن ویری وکٹورین، ویری وکٹورین، ویری کنزرویٹو، اور ججمنٹ بھی تھی ان کے ہاں. اور وہ سارے نوشنز جو میں نے بعد میں لرن کیے. I was very young at that time. لیکن جو آپ کا سنجیدہ کام ہے جو آپ نے پختہ ذہن کے ساتھ کیا، وہ بہت قابل تحسین ہے. بڑی مہربانی. کہ فرانسیسی ادیبہ ایلن سکساک، جی سکساک، اصل میں وہ ہیلن سے ایچ اڑاتے ہیں، جی جی تو ایلن، وہ جی جی فرینچ تلفظ میں ہمیں مسئلہ ایلن سکساک، جی لیکن مضمون کا جو ٹائٹل تھا وہ بہت کیپٹیویٹنگ تھا، اچھا دی لاف آف دا میڈوسا. یس 75 کا وہ لکھا ہوا مضمون جی. ہے. اور اگر میں غلط نہیں کرتا، آپ استاد ہیں، آپ اصلاح فرمائیے، کہ بنیادی خیال جو ایلن کے ہاں ہے وہ یہ ہے کہ خاتون لکھنے والی کا قلم، لغت، زبان، نیریٹو، جی یہ کنفائنڈ نہیں ہونا چاہیے ٹو جینڈر، جی بلکہ یہ اسے اپنے اظہار میں قوت کے طور پہ، جی. ایک اسٹرینتھ کے طور پہ
यूज़ करना चाहिए। और आपने कम से कम 2 मकालों में जी इसका मवाजना किया। जी खालिदा हुसैन, जी एक तो गुंग शहजादी जी जी, और एक दादी आज छुट्टी पे है। आज दादी छुट्टी पर है। जी बिल्कुल। क्या लगा कि क्या खालिदा हुसैन एलिन का जो थियरी थी लाइफ ऑफ द मेडूसा, जी उसके इशारे से तक इंसाफ कर पाई? नहीं, देखिए सिक्सॉ ये कहती थी कि जो औरत की तख्लीकी सलाहियत है वो उससे छीनी गई है, उसे उससे दूर किया गया है। यस, बिल्कुल वैसे जैसे उसको उसके जिस्म से दूर किया गया है, यस, एक yes, शेम में मुब्तला किया। यस, जी, एग्जैक्टली, तो उसको एम्ब्रेस करना चाहिए, यस, ओन करना चाहिए, Yes. अपनी पूरी सेल्फ के साथ बोलना चाहिए। यस, ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने वो जो फ्रेंच इनकी ट्रायोलॉजी थी, क्रिस्टीवा थी, और सबको भी देखा। तो मैंने ये आप ये समझें कि खालिदा हुसैन को मैं बहुत बड़ी तख्लीक़कार, बड़ी अफसाना निगार समझती हूँ, और यकीनन आप भी ऐसा ही समझते हैं। तो मैंने ये देखा कि चूँकि मैंने सबको पढ़ा, मैं ये कोई दावा नहीं कर रही, मैंने काम करना था, मैंने सबको पढ़ा और कोशिश की कि कोई अहम चीज़ जो है वो मेरी रह ना जाए। मुझे लगा गुंग शहज़ादी को पढ़ के मैं वहाँ रुक गई। उसकी वजह ये थी कि मुझे ये लगा कि जो सिक्सॉ कह रही है और उसके बरअक्स अगर हम सब पाकिस्तानी ख़वातीन फ़िक्शन निगारों की सोच को एक जगह पे देखना चाहें कि वो कैसी ख़ातून का एक आर्केटाइप प्रेजेंट कर रही हैं, तो वो गुंग शहज़ादी है। वो बोल नहीं सकती, उसने कुछ नहीं करना, उसने खामोश खड़े रहना है। जिस ज़बान पे सिक्सॉ जी इतराज़ कर रही थी वो थी जिसे हमारे हमसे पहली नस्ल वाले लोग बेगमाती ज़बान कहते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। बल्कि बाज़ तो मर्द हजरात उसको पैरोडी करते थे या उसकी नकल उतारने की कोशिश करते थे कि ये तो जी बेगमात की, ये तो जी जनाना, इसमें तो जी बस सहन है, सब्जियों के छिलके हैं और बर्तनों की जो है वो खन है। मैं बहुत मद्दाह हूँ मंटो का, लेकिन मंटो का एक जुमला मुझे ऐसा चुभा कि मैं उसे हजम नहीं कर पाया। इसमें चौथाई के खाके में एक जगह मंटो ने कहा कि कभी न कभी चूड़ियों की छनक सुनाई देनी चाहिए। याद आया आपको? इसमें तो उसको औरत भी रहना चाहिए, औरत ही रहना चाहिए। उसमें कुछ इस वो था जिसमें उसने कहा था कि वो जो शर्मा गई, तो मैंने कहा ये कम वक्त तो औरत निकली, तो औरत ही निकली। बिल्कुल बिल्कुल, लिहाफ के कॉन्टेक्स्ट में ये जुमला तो धत्तेरे की मुझे मंटो का वो जो ये कहना था वो हजम नहीं हुआ। मैं आपको, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसमें एक बात और शामिल करना चाहूँगी। हमारे बहुत से जो तख्लीक़कार जो गुज़र चुके, जो मौजूद हैं, जो सीनियर हैं, अक्सर एक और जुमला भी मुझे बहुत चुभता है, ये कि औरत को भी मर्द तख्लीक़कार ने ज़्यादा अच्छा लिखा है। हाँ, ये भी कहा जाता है कि उन्हें औरत की नफ्सियात पे बहुत अबूर हासिल है, और औरत खुद अपने आप को, यानी कि औरत जो अपने मुंह से बता रही है कि ये मैं हूँ, उसको रद्द किया जाता है और ये बताया जाता है कि हम तुम्हें ज़्यादा बेहतर जानते हैं। सो ये बातें जो है सरपरस्ती है ना, जी सरपरस्ती है, जी कस्टोडियन है ना बेसिकली। जी हाँ, जी हाँ। खालिदा हुसैन की बात हो रही थी। जी आपने बहुत खूबसूरत तरीके से जो सजाविया भी सामने ली कि सरपरस्ती की तब भी नुकसान, तो छुरी और खरबूजे वाला मामला। हाँ जी, बिल्कुल।
या फिर कहा कि इनको तो, उनसे बेहतर तो हम। जी जी, हम जानते हैं। खालदा हुसैन एक अदीब थी, और जब वो उनकी नमूद हुई तो इट वाज जैसे साउंड बैरियर टूटता है, जी जी जी, क्योंकि उनके अफसाने की बुनत बहुत कसी हुई है, बिल्कुल है। इसमें कोई शक नहीं है। खास तौर पे इब्तदाई दरवाजे और पहचान वाले जी जी, जो थे। दूसरी तरफ हमारे पास रोशन आरा बेगम थी, गायिका। किसी की जाती जिंदगी में कुरेद हमारा मकसद नहीं है, ऐसे ही। लेकिन दोनों तख्लीक कारों को एक ही जैसे तजुर्बे से गुजरना पड़ा। जी 10 बरस अपने अरूज के रोशन आरा बेगम, वो तो 1960 में जी हयात अहमद खान साहब जी जी मौसीकी कॉन्फ्रेंस नहीं करते जी, तो वो लाला मूसाई में थी, और यही खालदा हुसैन के साथ जी जी, आखिरी बरसों में हुआ है। ये जो हमारी बेटियों वाली, मेरी उम्र नस्ल के हवाले से अर्ज कर रहा हूँ, हमारी बेटियों की नस्ल जो सामने आ रही है, क्या उसमें भी लिखने वालियों को उन्हीं मसाइल का सामना है जो खालदा हुसैन को और रोशन आरा बेगम को और पेश आए बहुत थे? से और बहुत से नाम जी हैं, जी, और बहुत से नाम है पेंटर्स में, जी जी जी। ऐसे नाम। और इसमें ये कोई तखसीस नहीं है कि कितनी बड़ी फ़नकार हो, कोई दरमियाने दर्जे की फ़नकार हो, सबका एक हक है कि वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इसमें एक बात और भी है कि सब कहते हैं कि ईसार, कुर्बानी अपने घर के लिए, बच्चों के लिए, घरदारी के लिए, खैर बात कह दिया, ये जुमला हमें आए दिन सुनने को मिलता है, तो ये अभी भी मिलता है, ठीक है ना। और उसको हम कोई बड़ी क्वालिटी समझते हैं, क्योंकि होम मेकर जो है वो तो औरत ही है, तो औरत नहीं करेगी तो कौन करेगा। सो वो जितनी भी बड़ी फ़नकार हो, हम उसके फ़न को नापते रहते हैं कि ये नहीं किया तो इसका क्या फ़ायदा, पीएचडी कर लोगी तो क्या कर लोगी, किताबें आ गई हैं तो क्या, ऐसे होता शादी हो जानी चाहिए और ये सारे मामले। तो आजकल भी आप जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये कि हम कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदल रही हैं। जी जी डॉक्टर साहब, आपकी चूँकि काम के, आपकी दिलचस्पियों के, आपकी आउटपुट के ज़ाविये बहुत ज़्यादा हैं, एक नशस्त में समोया नहीं जा सकता, तो हम दरख्वास्त करेंगे कि हम आपके साथ एक नशस्त और इन्हीं मौज़ूआत पे करना चाहेंगे। इस वक्त इजाज़त दीजिए, और शुक्रिया बहुत मेरी शुक्रिया। तरफ से भी, पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से भी, और हमारी सदरंग की सब टीम की तरफ से बहुत कोई बहुत नवाजिश। तो नाज़रीन, ये थी हमारी पहली नशस्त मोहतरमा डॉक्टर अमरीन सलाहुद्दीन से। शायर हैं, अफसाना निगार हैं, नक्काद हैं, और सबसे बढ़ के उस्ताद हैं। हम दूसरी नशस्त डॉक्टर अमरीन सलाहुद्दीन के साथ आइंदा हफ्ते करेंगे। फिलहाल आप वजाहत मसूद को सदरंग से इजाज़त दीजिए। आदाब।